हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यमतरून मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी आदमी के बारे में प्रोपगंडा बहुत ज़्यादा किया जा रहा हो और दफ्तर में, मार्केट में, महल्ले में, मुल्क में उसके बारे में गलत चीज़ें फैलाई जा रही हों और उसे पस्त करने के लिए, बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही हो, गलत चीज़ों को उछाला जा रहा हो, तो वो ये वजीफ़ा करे जो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ अल्लाह ने नाजिल फरमाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ गलत चीज़ें फैलाई गईं, अल्लाह ने एक जुमले में सारी गलत बातों को रद्द किया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुकून क़ल्ब अता फरमाया। क़यामत की सुबह तक जो उनके सही मानने वाले हैं उनको भी सुकून मिल गया। तो हमें पता चला कि अगर लोग आपके खिलाफ गलत चीज़ें तशहीर करें, आज मीडिया का दौर है, झूठी चीज़ों को फैला दिया जाता है, बदनाम कर दिया जाता है और हमारे बड़ी तादाद में लोग बग़ैर तहकीक के झूठी बातों को उछाल कर गलत प्रोपगंडे का हिस्सा बनकर अपनी आखिरत को तबाह कर लेते हैं। तो याद रखें, आप किसके पास जाएंगे? इदारे ताउन करने को तैयार नहीं और गलत आदमी को पकड़ने को तैयार नहीं, और सही आदमी अगर कोई है तो उसको लोग गलत बात भी कहते हैं और उसको हर बंदा डराता भी है। गलत आदमी को ना कोई इदारा पकड़ता है और ना ही जो है लोग उसको बुरा कहते हैं, डरते हैं उससे या उसका साथ देते हैं। तो अल्लाह की अदालत में एक ऐसा वजीफा है, ये इतना मजबूत है कि अल्लाह ताला खुद ही फैसला कर देते हैं और बदनाम करने वाले, प्रोपगंडा करने वाले, जो गलत चीज़ें फैलाते हैं, जो गलत नेगेटिव आपके बारे में जो है तशहीर करते हैं, वो सब खुद पकड़ में आ जाएंगे। अब यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत मरियम के बारे में प्रोपगंडा शुरू हो गया, कहा कि वो तो गलत औरत है, नऊज़ बिल्लाह, और ईसा जो है वो अल्लाह की तरफ से रूहुल्लाह नहीं है, बल्कि यूसुफ नज्जार जो था उसके बेटे हैं और हलाल के नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने उसको यहाँ पे एक जुमले में बयान किया। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये है ईसा बिन मरियम। यूँ अल्लाह का अंदाज है, ये है ईसा इब्न मरियम, सारों का नाम बाप के नाम पे और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम माँ के नाम पे। बाज़ रवायात में आता है क़यामत के दिन माँ के नाम से बंदा पुकारा जाएगा, इब्ने फलां, जो मरियम, जैसे इब्ने मरियम है। अल्लाह ताला इसलिए बाप के नाम से नहीं पुकारेंगे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं परेशान ना हो। हालांकि परेशान तो होंगे नहीं, लेकिन उनके अदब, उनकी शान को सामने रखकर तो एक बात पता चली कि जो हैसियत वाले लोग होते हैं ना, उनके अदब का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तो बड़ा है, अल्लाह को क्या लगी अपनी मखलूक के बारे में इतना सोचे। ईसा जो भी हैं अल्लाह के बंदे हैं, सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है, लेकिन अल्लाह बता रहा है कि ईसा मेरे नबी हैं, एक मकाम रखते हैं। तुम भी मकाम वालों के बारे में जब बोलो तो थोड़ा सोचो कि ये दीन या दुनिया के बारे में थोड़ा मकाम रखता है, तो मैं एकदम इसको जलील ना करूं, उसके अदब का ख्याल करें। ईसा अलैहिस्सलाम का अदब इतना है कि अल्लाह ताला कहेगा हशर में सारे लोग माँ के नाम से पुकारे जाए और हर बंदा माँ के नाम से होगा, और बेअदबी करने वाला बड़ों की, और बड़ों में सबसे बड़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
لوگوں ساری دنیا کے انسان ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، لیکن ایک ولید ابن مغیرہ ہے، یہ اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا، قرآن کی آیت اتری عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ یہ بندہ حلال زادہ ہی نہیں ہے جو نبیوں کا بے ادب ہوتا ہے یا اللہ والوں کا بے ادب ہوتا ہے، اس کے نسب میں ہمیشہ شک ہوتا ہے۔ نبیوں کا بے ادب تو کنفرم حلال زادہ نہیں ہوگا، اور نبیوں کے ماننے والوں کا بھی۔ تو آپ نے فرمایا ایک ولید ہے جس کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ اس کا باپ وہ نہیں ہے جس کو یہ مغیرہ سمجھتا ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑوں کا ادب، ہستیوں کا، یہاں پر بہت سے لوگ دیکھیں، صحابہ کے بارے میں بے ادبی، اہل بیت کے بارے میں بے ادبی، اولیاء، فقہاء، امام ابو حنیفہ، امام بخاری یا کوئی بھی بڑے ہیں، کسی بھی مسلک کے بڑے ہیں، ان کو عزت دے۔ ضروری نہیں جو میرے مسلک کا نہیں تو وہ بڑا ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر مسلک کے بڑے عالم کو، چاہے وہ میں اب دیوبند سے ہوں، میں بریلوی مسلک کے عالم کو بھی عزت دوں، میں اہل حدیث کو بھی عزت دوں، شافی کو بھی دوں، میں حنفی ہوں، شافی بڑا آ جائے میں اس کو بھی ادب دوں، حنبلی آ جائے، مالکی آ جائے، حنفی آ جائے، یہ بات زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ یا یہ بہتر ہے کہ بس میرا ہی جو ہوگا وہ ٹھیک ہے، باقی سارے؟ آج تو یہی گنگا بہتی ہے نا، جو میرے مسلک کا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو میرے مسلک کا نہیں اس کے 100 خوبیاں بھی خامیاں ہیں، اور میرے مسلک کا ہے تو 100 خامیاں بھی خوبیاں ہیں۔ نہیں، یہ چیز غلط ہے، ہمیں دل وسیع کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم جو ابن مریم ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے باپ یوسف نجار ہے، اللہ نے کہا نہیں، میں کہتا ہوں یہ ابن مریم ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے یہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قول الحق، یہی تو سچی بات ہے، اللہ نے کہا یہی تو سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس بات کے بارے میں تم شک کر رہے ہو، تمہیں شک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، ابن نجار ہے، ابن یوسف ہے، کہا نہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ وہ بات ہے جس بارے میں تم شک میں ہو۔ اللہ نے بات کلیئر کی یا نہیں کی؟ شک کو دور کیا یا نہیں کیا؟ اب بھی کوئی شک میں پڑے گا تو وہ کافر ہو جائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا۔ اور آگے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ما کان للہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے لیے؟ یہ جملہ اللہ ایسے بول رہا ہے، یعنی اللہ کو یہ کہا، اللہ کے شان شان ہے کہ جو تم نے کہا ہے ان یتخذ، کہ اللہ نے بنایا ہے، من ولد، کوئی لڑکا، کوئی بیٹا، اللہ کا کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ تم کہہ رہے ہو، کیسے اللہ کے شان شان ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، وہ بیٹا بنائے گا؟ بیٹے تو کمزوری ہوتے ہیں، باپوں سے پوچھیں ان کی اولاد جن کی ہو جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے؟ بڑے بڑے بدماش ان کے بچے ہو جائیں نا وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے بڑے بدماشوں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے نامور لوگوں کو ہم نے دیکھا۔ مجھے یہ فاروق کھوکر صاحب بڑی بار مجھے کہتے رہے آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، یہاں میرے پاس ان کے گھر سے آتے تھے تو میں چلا گیا ڈیرے پہ ان کے، تو مجھے ہاتھ پکڑ کے اندر 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 دو پیچھے 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 اپنے گھر کے اندر لے گئے جہاں ان کی پرسنل فیملی رہتی ہے، وہاں بہت کم کسی کو لے کے نہیں جاتے۔ کہا حضرت بس آپ یہاں بیٹھیں، میری بچی ہے اپاہج ہے، ابھی فوت ہو گئی ہے، پیدائشی اپاہج تھی، بس اس نے جو ہے نا مجھے ٹینشن میں رکھا ہوا ہے، دنیا نام سے ان کے جو ہے نا ایسے دہکتی ہے، ایسا نمبر نام ہے، لیکن اپنی بچی کو دیکھ کے آنسو بہاتے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے انسانوں کو اولاد کمزور کر دیتی ہے۔ انسان 100 بندوں کو دیکھ کے نہیں روئے گا، لیکن اپنے بچے کو دیکھ کے، یہ جو اسرائیل پہ بم برسا رہے ہیں، اسرائیل والے جو، یہ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے مار رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے میری کمزوری کوئی نہیں ہے، کہ اولاد کمزوری ہو جاتی ہے بندے کی۔ اللہ کہتا ہے سبحانہ، میں پاک ذات ہوں،
اللہ پاک ہے، بالکل پاک ہے وہ ان چیزوں سے، نہ وہ کسی کا ہے جنا ہوا، نہ اس سے کوئی جنا گیا پیدا ہوا۔ اذا قضا امرا، اور اللہ کا تو شان یہ ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے نا کسی کام کا تو فَإِنَّمَا يَقُولُ، بس اتنا کہتا ہے کن فَيَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا سوچنا ہی، اللہ کا ارادہ ہی، اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے بس اتنا کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی کہ بیٹے ہوں گے تو مکان ساتھ بنائیں گے، زمینوں پہ ہل چلائیں گے، محنت کوئی کریں گے، نہ اللہ کو یہ ضرورت۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، بے شک وہ اللہ ہے میرا اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوا، بس اس کی عبادت کرو۔ یہاں اللہ نے صاف کہہ دی، یہ کس نے جملہ بولا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آسمان پہ جاتے ہوئے آپ نے آخری جملہ کہا، دیکھو وہ اللہ میرا بھی ہے، رب تمہارا بھی، بس اب میرے بعد اسی کی عبادت کرنا۔ لیکن بائبل پڑھ کے دیکھیں، برنباس جو اس کی انجیل ہے، امام ابن کثیر واضح لمبا چوڑا لکھتے ہیں تفسیر میں، 40,000 بندہ اکٹھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ ہمارے پاس اللہ کا احسان ہے، 1400 سال گزر گئے، مسلمانوں میں فرقے کوئی نہیں ہے، 4 مسلک ہے اہل سنت کے، بس ہمارے فرقے کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں صرف 4 مسلک آپ کو ملیں گے، آپ مشرق سے مغرب جائیں، مغرب سے ادھر آئیں، شمال سے جنوب، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، بس 4 کے علاوہ کوئی 5واں ملے گا آپ کو؟ کوئی نہیں ملے گا۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں ہے یہ تو حنفی ہی ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ لیکن عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے چند سال بعد، 100-200 سال بعد، 40,000 بندہ اکٹھا ہوا، کہنے لگے عیسیٰ کون تھے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یعنی ان کے بعد تعلیم ہی نہیں ہے، ساری پسے پوچھ ڈال دی تھی نا، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ کہا عیسیٰ کون تھے؟ انہوں نے ڈیٹ آف برتھ کو لے لیا تھا، بس ولادت، میلاد، تاریخ، ہسٹری، زندگی تھی ہی نہیں۔ تو کہا 40,000 بندہ جمع ہوا، کہا عیسیٰ کون تھے؟ ان کے 4 عالم ادھر آئے، ان میں سے 4، بعض کہتے ہیں 400 عالم سٹیج پہ آ گئے، بعض نے کہا 40 آ گئے، بعض نے کہا 4 آ گئے۔ ایک نے کھڑے ہو کے تقریر کی، ان میں 4 گروپ بن گئے، جیسے ہمارے 4 ہیں شافی مالکی، 4 گروپ بنے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ تھے، زمین پر اللہ اترا، ہمارے درمیان رہا، شادی نہیں کی، اللہ شادی نہیں کرتا، نعوذ باللہ جملہ بولا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نکاح نہیں کیا، پھر چلے گئے واپس، بس اللہ تھے، اللہ واپس چلا گیا، اور عیسیٰ خدا ہیں۔ وہ یعقوبیہ فرقہ بنا، اس کے ماننے والے اس عالم کے ساتھ سائڈ پہ ہو گئے۔ پھر ایک عالم آیا، اس نے کہا دیکھو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے بیٹے کو زمین پہ بھیجا تھا اور پھر بیٹا جو ہے واپس بلا لیا۔ وہ نستوریہ فرقہ بنا اور وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا، اس کے ساتھ چند ہزار بندے ہو گئے۔ پھر ایک عالم نے کہا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہی تھے لیکن پھانسی چڑھے گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اب ہم پاک ہو گئے ہیں، وہ اسرائیلیہ فرقہ بن گیا، اب وہ اس کے ساتھ الگ ہو گئے۔ چوتھا مسلم تھا ان میں، اس نے کہا نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ اللہ ہیں، عبد ہیں، غلام ہیں، نبی ہیں، اور ہم نبی کی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم غلط ہو۔ آہستہ آہستہ یہ مسلمان کم ہوتے رہے، ہمیشہ غلط لوگ بڑھتے ہیں اور وہ بڑھتے رہے۔ قسطنطین بادشاہ نے 4,000 بندے جمع کیے علماء، کہا جی بتاؤ کون سا عیسوی دین ہم رائج کریں روم میں۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت سے تھوڑے دن پہلے، تو کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر، ہر ایک نے اپنی اپنی بتائی، کچھ ادھر کچھ۔ اس نے کہا بھائی کوئی صحیح بات ہے ہی نہیں کسی کے پاس، نہ انجیل صحیح ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ اب تم میں سے کچھ لوگ جمع ہو جاؤ، 350 لوگ ایک جگہ متفق تھے، باقی سارے گروپ تھے۔ اس نے ان 350 کی باتوں کو قانون بنا دیا جو آج پوری دنیا میں دین عیسوی ہے، یعنی وہ کوئی آسمانی علم نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے اس بات کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے تھے کہ وہ اللہ ہے، اس کی بات مانو اور اسی کو رب مانو۔ اور فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ جو اختلاف ہوا نا ان گروہوں کے اندر، وہ جو گروہ میں بتایا آپ کو،
فویل تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، جن لوگوں نے کفر کیا یہ کیسے قیامت کے دن حاضر ہوں گے، یہ کفر کر بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا بھی۔ اب اگر کوئی بندے کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہو، لوگ غلط باتیں اچھال رہے ہوں اور اس کو بدنام کر رہے ہوں، یا اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہوں، یا جو کام اس نے کیا ہی نہیں مرد عورت نے اس بات کی تشہیر کی جا رہی ہو، یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے دفتر میں، کاروبار میں، محلے میں، خاندان میں، کسی بھی جگہ پروپیگنڈا اور یہ شکوک شبہات بہت زیادہ پیدا کیے جا رہے ہو، یا میاں بیوی میں آپس میں شکوک پیدا ہو جائیں اور وہ شکوک دور نہ ہو۔ بعض اوقات ان شکوک کے اندر نئے لوگ داخل ہوتے ہیں فیملی کے اور رشتہ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے شکوک ہوں یا ایسے کسی بندے پر پروپیگنڈا ہو، تو یہ آیت کریمہ جو ہے، جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 34 ہے، 34 آیت ہے سورہ مریم کی۔ اس آیت کو جو آیت ہے قول الحق الذی فیہ یمترون، قول الحق الذی فیہ یمترون، اس آیت کو 70 بار پڑھیں، 7 دن تک دعا کریں، اور اگر غائب ہے تو غائبانہ دعا کریں، حاضر ہے تو کھلا پلا بھی دیں۔ انشاءاللہ اللہ شکوک ختم کر دے گا، شبہات ختم کر دے گا، پروپیگنڈا کرنے والوں کو ہدایت دے گا یا پکڑ میں لے آئے گا، اور بندے کی خلاصی ہو جائے گی، جان خلاصی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے بری کریں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق یہ جملہ بولا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ وہ سچی تھی اور پروپیگنڈا کرنے والے غلط تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔